बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 जुलाई साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। आगाज़ करें जी खबरों का। खबरों का आगाज़ करें। अभी तक ईद मूड में चल रहा है जी सब जी, कुछ। ये हफ्ता भी ठंडा ही रहेगा। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ईद पे नॉर्मल रुक जाया करती है, लेकिन कराची में बारिशें होने के बजाय वो के बाद वो बहाल होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है। हाँ, वावा कार्स जो है उसने भी पाकिस्तान से अपना सिस्टम वाइंड अप करने का फैसला किया है। यूथिया खबर है। तो मेरा ख्याल आई कब थी ये वावा कार्स, ये नेदरलैंड की कोई कार कंपनी? पता नहीं दादाजी, खबर नहीं पड़ी हमने, जाने की खबर पढ़ रहे हैं जी हम। और उसके बाद जनाब टोबैको कंपनियां जनाब पहुंच गई हैं। उन्होंने केस फाइल कर दिया है कि वो जो ट्रैक सिस्टम है ना, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जरा भी सिगरेट पैदा होके बाहर निकले मैन्युफैक्चर होके तो पता चल जाए जब वो मार्केट में बिके, उसके खिलाफ के जनाब ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। 2 नंबरी, बेसिकली 2 नंबरी ना। हाँ ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। आगे चलते हैं। ये तो होगी इकॉनमी की खबरें। श्रीलंका के वजीर आज़म ने तो इस्तीफा नहीं देना था, इतला तो यही थी। उसने एमरजेंसी का नफाज करके कर्फ्यू नाफिज कर दी। अंदाजा कर, ठीक हो गए। वो जो अपना काकूल वाला था वो तो चला गया ना, वो तो नहीं है। राजा पस्के वहीं पे सदर तो नहीं है। कर्नल रिटायर्ड राजा पस्के साहब इधर ही है। मेरा ख्याल है वो नहीं है। आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा ख्याल है वो चेंज हो गया है। ये देख, अच्छा कर्नल है। कर्नल रिटायर्ड गोताबाया राजा पस्के। अच्छा, जब सारे ਤੁਹਾਨੂੰ अमाल तो नजर नहीं आ रहा तो फिर मेरे को जुगता कराना है, सर जी दे नाल मेरे अच्छे भले तलकात खराब करवा देना है। सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ अमाल तो पता चल जाएगा हुन हर बिरवा के चिकने चिकने पात कि ये कित्थे पलिया पड़िया। तो एमरजेंसी लग गई अब श्रीलंका में। अब एमरजेंसी लग गई है, अल्लाह आपका भला करे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 12 बैंकों को प्राइमरी डीलर के तौर पे मुकर्रर कर दिया है। उनके ज़रिए सरकार मार्केट में से पैसे उठाए जाएंगे। ये भी एक खबर छपी हुई है। ठीक है जी। अपना आर्टिकल छपा है हफीज़ पाशा साहब का। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को रन अवे इन्फ्लेशन करार दिया है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो रन अवे इन्फ्लेशन, अफराते ज़र है, महंगाई है। ठीक हो गए? अच्छा जी। इसका मतलब क्या, बढ़ती रहेगी? मतलब कि वाली अफराते ज़र है बहुत। हम वो आ गए लेकिन हम नहीं आए, दुनिया पूरी में यही सूरत हाल है, हाइपर इन्फ्लेशन। हाँ। लो जनाब, क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए जो गल्फ एक्सचेंज बना है उसने पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस खोलने के लिए इजाज़त मांग ली है। बहरीन बेस्ड है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसीज का। और मैं ना कल अपना अल्लाह भला करे आपका, पता नहीं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ना लोगों की वो आना शुरू हो गई। एक बंदे ने कहा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नीचे आके एक बाबे ने लिखा जुए का घर है, इत्थे ना जाना, ये ना करना, वो ना करना। मैं कमेंट पढ़ने शुरू करते, नीचे आके एक बंदा कहता है ए बाबा जड़ा है ना, इसने $2,500-3 हज़ार ज़ाया किया है। वो आ नहीं रहा था सॉफ्टवेयर जिससे हम रोकते थे लोगों को, इसमें ऑक्टा एफएक्स के अंदर इसने $2,500 ज़ाया किया है अपना। अगली खबर आपको पता है, ऑक्टा एफएक्स और एक और ऐप है, उसके थ्रू आने वाले पैसे स्टेट बैंक ने ऑफिशियली इलीगल करार दे दिए हैं जी। वो जुर्म में आप पकड़े भी जा सकते हैं। और भागे हैं वो पाकिस्तान से, या कम से कम भगा दिए गए हैं। इस तरह
یورپ کے بہت سارے بینکس جو تھے وہ چل رہے تھے، جیسے وائز ہو گیا، وائز بینک بھی تھا، ابھی ریسنٹلی ایپ سے وہ بینک بنا ہے، اس کو بھی بلاک کر دیا گیا. میں نے کسی کو عیدی بھیجنی تھی عید کے اوپر، تو وہ نہیں جا پائی نا 5,000 روپیہ. جی تو وہ پھر چیک کیا تو انہوں نے کہا جی آپ پاکستان سے اماؤنٹ باہر نہیں بھیج سکتے اس کے ذریعے. اب اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں کچھ ایکشن لیے ہیں. بہت ساری ایسی ایپس آ گئی تھیں کہ جو کہ مطلب کہ مجھے جو پارٹی نے بتایا، پھر میں نے فون کیا اسٹیٹ بینک کی ایک پارٹی کو، وہ چھٹیوں پہ لاہور آئی ہوئی تھی اسٹیٹ بینک میں. انہوں نے کہا کہ یہ بلینز آف ڈالر یہاں سے جانا شروع ہو گئے تھے، جی، اور اس کو پچھلے دور کے اندر رواج دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو کسی کام پہ لگایا جائے. وہ منی لانڈرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی نا، تو وہ اس کے ذریعے پھر منی لانڈرنگ شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، بس یاد دلاتا چلو لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہا ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ جو منی لانڈرنگ کا الزام لگاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ خود ہی گوگلی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. رین فائنانشل کنٹری جنرل مینیجر ذیشان احمد سیڈ ٹریڈنگ کریکٹر. یہ پائن میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی سے دور رہیے. یہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا مطلب بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک پہیے کے اوپر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیں، وہ بھی ہائی سپیڈ لین کے اندر، وہ بھی نہر والی سڑک پہ. جی نہیں ٹھیک ہے گا. آپ کہیں گے سفر نہیں کٹتا ہے سر، لیکن ڈھس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن بہت رسکی ہے سر. مت کیجیے ایسا. مطلب آپ کرائے تے موٹر سائیکل لے گئے تے کہتے ہیں میں ایک پہیے تے چلا کے ویکھا، خدا دا خوف کرو یار، نہ کرو. ہاں یہ ہمارا شعبہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. غیر ملکی قرضوں کی جو سود کی ادائیگی ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اس میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ بابا شاہد اقبال کی تجزیاتی نما ڈرائیوڈ سٹوری ہے، مختلف حقائق کو سامنے رکھ کے. تو انہوں نے بتایا ہے آگے، انہوں نے ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ 10 ارب 88 کروڑ یعنی 11 ارب ڈالر ہو گئی ہے پہلے 3 کوارٹر کے اندر، یعنی 9 ماہ کے اندر پاکستان نے 11 ارب ڈالر سود کی مد میں ادا کیے ہیں. ڈیٹا آیا ہونا نا بابے کو، جی، بابے نے ڈیٹا رکھ کے خبر بنا دی تھی. ٹھیک ہو گئے. فورن ملٹی نیشنل کنزیومر گڈز جو ہے کمپنیز نے ان کی ارننگ کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. کیوں بھلا؟ کہ انہوں نے قیمتیں بھی بڑھائی ہیں اور اپنی چیزیں جو ہیں یہ پروڈکٹ جو ہیں اپنے صابن کی ٹکیا کے وزن بھی کم کر دیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، قیمت بھی بڑھا دی، وزن بھی کم کر دیا. کووڈ سے وہ چلے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اگرچہ اس پہ ایک ویلاگ کر دیا تھا، لیکن ظاہر اکانومی کا ویلاگ کبھی بھی نہیں چلا، چلنا ہی نہیں ہوتا، نہیں چلا، آپ نے بھی نہیں دیکھا. بنیادی طور پہ جتنی بھی ڈیولپڈ ورلڈ ہے ان کے لوگوں نے کووڈ کے دوران لوگوں کو گھروں میں بٹھا کے پیسے دیے نا. جی دیے. بڑے انہوں نے فخر سے ہمیں بتایا کہ جناب ہم صبح اٹھے تو ہم نے موبائل کھولا، چیک کیا تو ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے. یہ ہیں حکومتیں. ٹھیک ہو گیا. وہ جو فری ڈالر آئے ہیں امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، ٹھیک ہے، یہ سارے جو لوگوں کے اکاؤنٹس میں کرونا کے دوران فری ڈالر آئے ہیں ان کے نتیجے کے اندر افراط زر پیدا ہو گئے. اگر یہی ڈالر وہ لوگ ارن کرتے، اکانومی میں سے گھوم کے ان کے پاس آتے. اکانومی میں گھومنا کیا ہوتا ہے اس کی مثال میں دوبارہ پیش کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک مزدور ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے، وہ سب سے پہلے جا کے ویگن میں بیٹھتا ہے تو ویگن والے کی معیشت چلتی ہے. ویگن سے اتر کے وہ
چونکہ اسے گرمی لگ رہی ہوتی ہے, وہ شربت کا گلاس پیتا ہے سڑک کے کنارے, گلاس والے کی, شربت والے کی اکانومی چلتی ہے. اس کے بعد وہ ورک پلیس پہ پہنچتا ہے, کام شروع کرتا ہے, دوپہر کو وقفہ ہوتا ہے, وہ کھانا کھانے جاتا ہے, جس ریڑھی سے کھانا کھاتا ہے اس کی اکانومی چلتی ہے. پھر اس کا دل کرتا ہے شام کو 4 بجے میں چائے پی لوں, پھر وہ چائے پیتا ہے, چائے والے کی اکانومی چلتی ہے. شام کو پھر وہ اسی ویگن میں بیٹھ کے گھر آتا ہے اور کچھ پیسے لے کے آتا ہے. تو وہ جو پیسے اس نے شام کو 1000 روپیہ 1500 روپیہ کمایا, ٹھیک ہے, اس نے پوری اکانومی کے اندر چکر لگا کے اس کے موو کرنے نے اس میں سے اس کے 150 200 250 روپیہ خرچ کیا, اس سے پوری ملک کی اکانومی میں پیسے گئے. یہ جو گھر بیٹھے بٹھائے آپ اسے یہ رقم دے دیں تو یہ باقی کی جو اکانومی گھومنی ہے وہ بند ہو جائے گی. جی یہ ہوا ہے اب ان ممالک کے ساتھ. لوگوں کو کرونا کے بہانے گھروں میں ٹکا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کو پیسے ملتے رہے, اور وہ پیسے جو تھے وہ آکٹا ایف ایس کے ذریعے لٹاتے رہے. نتیجے کے طور پہ معیشت میں کوئی پیسہ نہیں گھوما, لیکن حکومتوں سے اتنا زیادہ پیسہ نکل گیا. اس کو ہم افراط زر کہتے ہیں. افراط زر کے نتیجے میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بنیادی سٹیپل فوڈ جو ہے, جس میں گندم ہو گیا, جس میں چاول ہو گئے, جس میں سویابین ہو گیا, جس کے اندر کنولا ہو گیا, جس کے اندر پام آئل ہو گیا, ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں, کیونکہ ایک دفعہ ان کی تمام صلاحیتیں بند ہو گئی تھی نا, ان کی کیپیسٹیز بند کرنی پڑی تھی ہمیں کرونا کے باعث. اب وہ دوبارہ شروع ہو رہی ہیں. ادھر سے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, انہوں نے ایسے پل کر کے پرائسز کو اوپر کر دیا. تو یہ پوسٹ کرونا سنڈرم میں اسے کہتا ہوں اکانومی کا, اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ افراط زر جو ہے یہ ہمیں بھگتنا پڑے گا, کیونکہ ہم اس عالمی مارکیٹ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلیں. جی, ایکنک نے 4 ٹریلین روپیز کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی منظوری دے دی ہے. بالکل ٹھیک. 4000 ارب روپے کے پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی ہے. اب یہاں پہ کچھ جاہل کہیں گے پلنیتی اللہ تک کر دی میلا ماما, اس 4 ٹریلین کے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوگا. یہ کوئی 2 سال کا پروجیکٹ ہے, کوئی 5 سال کا پروجیکٹ ہے, کوئی 10 سال کا پروجیکٹ ہے. تو پہلے سال پتہ نہیں اس کے لیے 1 روپیہ بھی نہ چاہیے ہو, صرف کہنا ہو چلو پتر کام شروع کرو. اور جو لوگ اس پروجیکٹ پہ ہائر ہوں وہ بیٹھے کچھ بھی نہ کر رہے ہوں تو ان کو کام لگایا جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جہالت نہ پھیلایا کریں نیچے آگے فیڈ بیک میں. ٹھیک ہے. یہ جو دادا جی بلڈ آپریٹ ٹرانسفر بی او ٹی جو پروسیجر ہوتا ہے یہ بناتا پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس کے تحت بنتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تمہیں ایک لطیفہ سنا. جی 2013 سے لے کے 18 تک کے دور کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹ آئے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلتے تھے. جی. اور ان کے اوپر لکھا ہوا تھا PPP. ٹھیک ہے. ان پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کی جب سمری جاتی تھی, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم ہو گئے ان کے پاس, تو وہ سمری کے اوپر PPP لکھا سائڈ پہ رکھ دیتے تھے اٹھا کے. یہ باقاعدہ مجھے کبینہ کے ایک ممبر نے بتایا. کہتا فائنلی جب 12ویں 13ویں باری وہ پروجیکٹ پٹ اپ ہوئے اور کہا کہ جی کاسٹ اوور رن کر گئی ہے, ان کے رکنے سے اکنامک مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آپ اس کی اپروول دیں. انہوں نے کہا میں پیپل پارٹی پروجیکٹ کو اپروول دیتے نہیں. انہیں بتایا گیا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ پروجیکٹ نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے پروجیکٹ ہیں. ایویں تھے چینے سر پیٹ دے سن کے انہوں کچھ سمجھ آتا نہیں ہے. تھے گھروں پیر نہیں پڑھا کے بھیج دیں دیے کہ $175 دا کروا کے آئیں, تو 175 دا کروا دیں. اور دادا جی کچھ لوگ اس کے پاس شروع کے دور میں جب وہ وزیر اعظم بنے گئے تو ڈیوٹیاں بڑھا دی تھی, ریگولیٹری ڈیوٹی. تو کسی نے کہا کہ آپ نے ڈیوٹی بڑھا دی ہے. کہتے ہیں ڈیوٹی آپ 2 گھنٹے کم کر لیں لیکن ٹیکس پورا. یہ بڑا مشہور فکرہ ہوا. جی. امپلیمنٹیشن آف IFRS 9. اسٹیٹ بینک نے فائنلی نوٹس ایشو کر دیا ہے کہ 1 جنوری 2023 سے آپ نے یہ جو IFRS ہے یعنی انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ, اس کو تمام بینکوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ بینک جن کے پاس ڈپازٹس یا جن کا سرکولیشن 500 ارب سے زیادہ کی ہے, اس میں صرف بینک اسلامی 500 ارب سے چھوٹا ہے, باقی سب 500 ارب روپے سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. سب کے ایسٹس 500 بلین سے زیادہ کے ہیں. ٹھیک ہے. 2023 سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. لو جی, جو وائبلٹی ہے اسلام آباد تہران استنبول کی جو ٹرین چل رہی ہوئی ہے
اس کے 7ویں پھیرے کے لیے ابھی تک ایکسپورٹرز نے کوئی مال بک نہیں کروایا، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ بتائی ہے کہ یہ بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور یہ وائبل نہیں ہے ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے، وقت بھی زیادہ لگ رہی ہے، جی وقت بھی اس پہ زیادہ لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا وہ ٹریولاگ جو کہ کوئٹہ سے اپنا زاہدان تک کے ہیں، اس کے اندر ٹرین جو ہے وہ تو ریڑھی اور چھکڑے کی رفتار سے چل رہی ہے، کیونکہ ٹریک جو ہے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہوئی ہے. وہاں پہ ڈبل ٹریک زاہدان سے لے کے قندھار تک ڈبل ٹریک کی وائبلٹی بڑی خوفناک ہے. مطلب بہت بڑی وائبلٹی نکلتی ہے اگر آپ اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کروا لیں تو. جی ڈبل ٹریک زاہدان سے لے کے قندھار تک، ٹھیک ہے، لیکن پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم سینٹرل ایشیا کی رسائی جو ہے وہ تہران کو دے دیں. وہ پہنو آپ سینٹرل ایشیا نال کنیکٹڈ نہیں ہے، تو آپ لیور کریں گے نا کہ جناب ادھروں آ جا کرو، ادھر سڑکاں ٹھیک نہیں ہیں ٹرین کے ذریعے. تو آپ بیسیکلی اپنی اہمیت پیدا کریں گے اس کے اندر. اسی طرح میں جناب حضرت قبلہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی اس وقت ضرورت لنڈی کوتل سے جلال آباد تک ٹریک کی ہے نا، کبھی بھی نہیں تھی. آپ اس کو کریٹ کر لیں. ویسے بھی آپ سی پیک سے افغانستان کو ملانے کے لیے یہ ٹریک بلڈ تو کرنا ہی ہے، تو اپنے پلے سے کر لیں یار، ٹھیک ہے. ویسے بھی میرا مطلب ہے آپ یہ کر لیں، آپ کی گجرانوالہ کینٹ سے یا راہ والی سے بیونڈ جو ہے نا وہ ریلوے کی نکل آئے گی، وائبلٹی نکل آئے گی. کیونکہ اس وقت لمحہ موجود میں جیسے ہی پاکستان کی کوئی بھی ٹرین راہ والی کراس کرتی ہے نا، جس کو ہم گجرانوالہ کینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی وائبلٹی مک جاتی، وہ لاس میں چلی جاتی. اس کے بعد وہ پروفٹ میں رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ لاہور سے ٹرین ادھی ہو جاتی، دم کاٹ دی جاتی ہے اس کو. جو 22 ڈبوں کی یا 20 ڈبوں کی یا 18 ڈبوں کی ٹرین آتی ہے لاہور کراچی سے، ٹھیک ہے، اور پروفٹ میں آ رہی ہوتی ہے، جی جیسے ہی وہ گجرانوالہ پہنچتی ہے اور راہ والی کراس کرتی ہے، لاہور سے تو وہ کٹ کے 8 ڈبوں کی رہ جاتی. تو وہی انجن لگا کے آپ نے بھیجنا ہے، ZCU 20 اس پہ لگا کے آپ بھیجتے ہیں، اس کی وائبلٹی نہیں نکلتی یار. آگے سے ہلی ایریا، فیول آپ کا زیادہ خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ریونیو آپ کو ہے نہیں. یہی ٹرین جب لاہور سے مال گاڑی نکلے گی اور گجرانوالہ وزیر آباد سے مال بھرتی ہوئی سیدھی جائے گی جلال آباد، تو اس ٹریک پورے کی وائبلٹی نکل آئے گی بھائی، سڑکیں کم ٹوٹیں گی. جی خبر ایک دو پڑھ دوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے جو پاکستان کو فنڈز دیے، جتنے بھی فنڈز دیے، اس کا 96% پنجاب گورنمنٹ نے یوز کیا. نہیں 1 روپیہ نہیں پنجاب پہ لگا. یہ ADB نہیں ہے میری جان، میں اینک لائی ہوئی ہے پھر بھی نظر آ رہا ہے، یہ ADP ہے. جی ADP کی بات کر رہا ہوں. اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. یہ وہ جاہل کا بچہ ہے جس نے اوپر ایشیائی ترقیاتی بینک کا لوگو لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیڑا اخبار ہے؟ یہ اخبار بی ریکارڈر. زبیری صاحب میں کیا بچیاں نو تنخواہ پوریاں دیا کرو یار، تہاڈا اللہ دا نام جو ہے ویکھو نہ میر شکیل الرحمان بیسک امپلائی کی سیلری بڑھاتا ہے، نہ زبیری برادران بڑھاتے ہیں. سارا پیسہ تو نہیں جا رہے ہیں آج نیوز دے جتوں کچھ بھی نہیں لبنا. اصل اسٹرینتھ ہے آپ کی بزنس ریکارڈر، اور وہاں پہ آپ نے بچوں کو، صحیح بچوں کو نہیں رکھا ہوا. جیسے کسی کی تنخواہ 50 سے کراس کرتی ہے اس کو فارغ کر کے 25,000 2 رکھ لیندے ہیں. پاکستانیوں کی بےزتی کی ہے ورلڈ بینک نے. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 80% پاکستانیوں کی جو دولت ہے وہ ریزیڈینشیل بلڈنگ اور پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے. 80% پاکستانی پروڈکٹیوٹی کے جنریٹ ہو گئی یہاں پہ. 98% سارے. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ ہماری جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ کاٹی ہے تھوڑی جی کہ خدا دا نہ ہے، ہر چیز پلاٹاں چ نہ لائی جاؤ، کوئی لیکوڈ حالت میں بھی رکھ لو، اور سٹاک مارکیٹ لیکوڈ حالت میں رکھنے کی بہترین شکل ہے، ٹھیک ہے. افراط زر کو بھی چیک کریں تو کوئی ہماری جدوجہد کو بھی اس کے اندر دخل ہے جو ہم دادا پوتا شو کی شکل میں پچھلے 13 سال سے کرتے آ رہے ہیں. زر مبادلہ کا ذخائر $453 ملین ایک ہفتے میں گرے ہیں. میں نے سر عرض کر دیا تھا آج کی خبر کے اندر، پہلی خبر ہی آئی سی کہ گر گئے. سود کی مد میں ہم نے ادائیگیاں کرنی تھیں،
اور 9 مہینے میں اب تک ہم $11 ارب کی ادائیگی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو خزانہ خالی ہے نہیں, خزانہ جو ہے وہ $10 ارب سے پھر نیچے آ گئے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. جی. اور یہ نیشنل سیونگ جو ہے یعنی مرکز قومی بچت, اس سے 11 ماہ میں 296 ارب روپے کا ریکارڈ آؤٹ فلو ہوا ہے. لوگوں نے اچھا ہوا ہے, پیسے نکال لیے ہیں, لوگوں نے پیسے نکال کے کہیں اور ڈالے ہوں گے نا, پلاٹوں میں کہیں تو وہ سرکل تو گھومے نا. پلاٹوں میں نہ ڈالیے, اس وقت پلاٹ بیچ کے اسٹاک مارکیٹ جانے کا دور ہے. جی ہاں, یہ دیکھیں نا 4 روپے 4.25 روپے OGDC چلا رہا. ہاں دیکھیے, یہ وہ دن ہے جب آپ پلاٹ بیچ کے اسٹاک مارکیٹ میں جائیں. بہت کمال کی پروپوزیشن بن رہی ہے, اور یہ موقع اب اگر آپ گزار دیں گے تو پھر کم از کم 10 سال بعد آئے گا. یہ اپرچونٹی آپ کو 10 سال بعد ملے گی. میں تو اپنی لائف کے اندر کم از کم 4تھی مرتبہ اس طرح کی اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں, بلکہ 6ٹھی مرتبہ. ٹھیک ہے, 6ٹھی مرتبہ یہ اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ کے کرائسس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں, اور سب پرائم نے بھی یہ 2 دفعہ اپرچونٹی دے دی تھی ہمیں, لیکن نیچرل فلو کے اندر بھی یہ 10 سال بعد اپرچونٹی آتی ہے. تو یہ اس وقت اپرچونٹی بنی ہوئی ہے. اسٹاکس جو ہیں وہ لوور لیول پہ آئے ہوئے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کی بائنگ ہونی چاہیے, اور کم از کم اگلے 6 ماہ کے اندر تو ضرور ہونی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اپرچونٹی آپ کو حاصل رہے گی آئندہ الیکشن تک. لیکن یار جنہوں نے الیکشن فائنانس کرنے ہیں, انہوں نے دیکھ میں ایک تھیری گھڑنے لگا ہوں, انہوں نے کہاں سے کمانا ہے. مجھے میں عرض کر دیتا ہوں, ہاں, پلاٹ بیچیں گے, میرا خیال ہے اسٹاک بھی بکے گا. پلاٹ زیادہ بکیں گے. 80% دولت تو پلاٹوں میں ہے. بھائی 20 روپے نکلیں گے نا. اگر پلاٹ ڈم ہوا تو پھر وہ اسٹاک سے نکالیں گے, اور اسٹاک کو ایک دفعہ اس کے اندر ہائپ کریٹ کریں گے, اسٹاک کو پیک کروائیں گے. ہاں وہ تو اگلے الیکشن سے پہلے اسٹاک کو پیک کروایا جائے گا, تاکہ ہائر لیول پہ جا کے اپنی شیئرز بیچ کے تو 60 روپے والا شیئر جو ہے وہ 140 پہ بیچا جائے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس سے الیکشن فائنانس کیے جائیں. تو بھائی جان یہ میری بات سن لیں. مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر 2023 میں جو الیکشن ہونے ہیں, نہیں سپٹمبر 2023 میں, اگست 2023 میں تو جا کے اسمبلیاں ٹوٹنی, تو اکتوبر میں جو الیکشن ہونے ہیں اس سے پہلے اسٹاک مارکیٹ کا ایک ہائپ جو ہے وہ آنی ہے. لو جی تھیری ڈرافٹ ہو گئی ہے. میں نے آپ کو کروڑوں روپے کا آئیڈیا دے دیا, ویسے آپس کی بات ہے. اب اس میں سے آپ ہزاروں کمائیں, کروڑوں کمائیں, یا پہلے والے بھی گمائیں, یہ آپ پہ منحصر ہے. جی بس وائنڈ اپ کریں. اسٹاک مارکیٹ کا ایک ہائپ, ایک ہائک, ایک بوم اگلے الیکشن سے پہلے آنا ہے. ٹھیک ہے, اور پراپرٹی جب بکے گی تو اس کے اندر فال آئے گا. جی تو فال آئے گا, میں بھی یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پراپرٹی ڈم ہوئے گی اور اسٹاک مارکیٹ اینج جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جب لوگ پراپرٹی میں سے پیسہ نکالیں گے تو بیچیں گے نا, جی, تو سپلائی زیادہ آ جائے گی, تو پراپرٹی اور نیچے جائے گی. تو 2023 تک کے لیے اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مت کیجیے, اسٹاک میں مت کیجیے. اسٹاک مارکیٹ میں آئیے, اسٹاک مارکیٹ پیک کرے گی, وہاں سے پیسہ لے کے اس وقت پراپرٹی ڈم ہوئی ہوگی اس میں گھس جائیے گا. ہائی پرائز کے اوپر اسٹاک شیئر بیچیے گا, اور لوئسٹ پرائز کے اوپر پلاٹ خرید لیجیے گا. ہو سکتا ہے یہ پلاٹ آپ کو 30-50 لاکھ روپیہ آج کی پرائز سے 1 سال بعد کم پہ ملے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسٹاک میں چیزیں ٹکر ٹوکری مل رہی ہیں. تھیری سمجھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اور پیسہ سمارٹ مائنڈ کے پاس جاتا ہے. سوچئے ذرا اس کے اوپر, اور اس طرح اپنی ترجیحات کو متعین کیجئے. ٹھیک ہے. لے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا. آئے شاعر نے کہا تھا, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.